शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। आज दुनिया भर में 1.5 बिलियन से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक इस्लामी ममालिक फैले हुए हैं, मगर यह सच्चाई भी सबके सामने है कि मुसलमान दुनिया आज भी एक नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाकी मज़ाहिब में फ़िरके और तफरीकात पाई जाती हैं। इस्लाम भी एक ही रूहानी मंजिल का मुसाफिर है, मगर रास्ते मुख्तलिफ हो गए हैं। क्या ये सिर्फ मजहबी इख्तलाफात हैं या फिर कुछ और गहरी कहानी है? एक ऐसी कहानी जो खून से लिखी गई है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो सिर्फ इख्तिलाफ नहीं, एक इंतकाम बन गया है, एक शनाख्त, एक फिरका, एक तारीख। सुन्नी और शिया, दो नाम, दो रुख, मगर दोनों इस्लाम के। फिर भी आपस में इख्तलाफात इतने गहरे कि सदियों के बाद भी ये तकरार ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या ये सिर्फ हज़रत अली को खलीफा ना बनाए जाने का इशू था, या कुछ ऐसे राज भी हैं जो अक्सर छुपा दिए गए? आज हम उसी पुरानी कहानी को दोबारा जिंदा करने जा रहे हैं। तारीख के उन मोड़ों पर चलेंगे जहां से नफरत, वफादारी और शहादत का फासला सिर्फ एक जुमले का रह गया था। दोस्तों, इस नाकाबिले फरामोश तकसीम की जड़ें 1400 साल पुरानी तारीख में छुपी हुई हैं। आज भी मुसलमान सिर्फ इबादत या अकीदे में नहीं, बल्कि सियासी, समाजी और मजहबी मसाइल में भी दो मुख्तलिफ मनाजिर में तकसीम नजर आते हैं। सुन्नी दुनिया के तकरीबन 85 से 90% मुसलमान हैं, जबकि शिया छोटी तादाद के बावजूद एक ऐसी तारीखी और मजहबी तबके के वारिस हैं जो खून, कुर्बानी और जुल्म की कहानी से लिखा गया है। इस कहानी का आगाज होता है हजरत अली इब्न अबी तालिब से, जिनका नाम सिर्फ एक सहाबी या एक काबिल सिपह सालार के तौर पे नहीं, बल्कि एक दौरा इनकलाब का रुख साबित होता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का के एक बाइज्जत खानदान बनु हाशिम में पैदा हुए। आप नबी करीम के चचा के बेटे थे। जब रसूलुल्लाह यतीम हुए तो हजरत अली के वालिद हजरत अबू तालिब ने उनकी परवरिश की। जब 610 सीई में रसूलुल्लाह पर पहली वही नाजिल हुई और उन्होंने अपनी रिसालत का इजहार किया, तो सबसे पहले जो लोग ईमान लाए उनमें एक नाम अली का भी था। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ 10 साल के थे, मगर उनका ये ईमान सिर्फ कलिमा पढ़ने का अमल नहीं था, ये एक ऐसी वफादारी थी जो आखिरी वक्त तक हर जंग, हर फसाद और हर जुल्म के मुकाबले में साबित कदम रही। दोस्तों, रसूलुल्लाह के साथियों में और नुमाया नाम हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का था। ये सहाबा नबी करीम की जिंदगी में उनके सबसे ज्यादा करीबी साथियों में से थे, और इन चारों ने इस्लाम के लिए ऐसी जिद्दोजहद और कुर्बानियां दी जो आज भी इस्लामी तारीख में सबसे नुमाया हैं। जंगों में इनकी शुजाअत, इनका इल्म और इनका इंसाफ सब पे भारी था। हर जंग में ये सबसे आगे, सबसे मुखलिस और सबसे वफादार साथी साबित हुए। मगर फिर आया वो वक्त जब सब कुछ बदल गया। रसूलुल्लाह की वफात करीब थी। उम्मा तय कर रही थी कि अगला रहनुमा कौन होगा। ये वो मोड़ था जहां से तफरीकात का आगाज हुआ। एक वाक़या है गदीर खुम का। रसूलुल्लाह ने वहां एक खुतबा दिया और अली का हाथ उठाकर कहा, जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है। शिया ये मानते हैं कि ये इजहार खिलाफत था, मगर सुन्नी कहते हैं कि ये सिर्फ एक इज्जत और मोहब्बत का इजहार था। यानी हर लफ्ज का मतलब तब बदल जाता है जब नीयत और नजरिया मुख्तलिफ हो, और इन्हीं बदलते अल्फाज के मतलब से जन्म हुआ मुसलमानों के मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स का। रसूलुल्लाह की जिंदगी का आखिरी मरहला था। मदीने का हर कोना गम से भर गया था। रसूलुल्लाह बीमार थे और उम्मा का हर फर्द बेचैन था। मगर इस बेचैनी के दरमियान एक वाक़या हुआ जिसने इस्लाम की सियासत और अकीदे का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये वाक़या तारीख में पेन एंड पेपर एपिसोड के नाम से मशहूर है। रसूलुल्लाह ने अपने कुछ असहाब से कहा, मुझे कलम और कागज़ ला दो ताकि मैं एक ऐसी वसीयत लिख दूं कि तुम लोग कभी गुमराह ना हो। लेकिन उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा,
رسول اللہ پر بیماری کا اثر ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور وہی کافی ہے۔ اس پر ان لوگوں میں سخت بحث ہوئی، آوازیں بلند ہو گئیں اور یہ رسول اللہ کو ناگوار گزرا اور انہوں نے سب کو نکال دیا۔ آخر وہ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ شیعہ عقیدہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ حضرت علی کو اپنا باجماعت جانشین لکھنا چاہتے تھے، لیکن سنی روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ اتنا ضروری ہوتا تو رسول اللہ پہلے ہی لکھوا لیتے، کیونکہ اللہ کا حکم کسی شخص کے انکار کا محتاج نہیں ہوتا۔ مگر سوال وہی ہے، اگر کچھ لکھوا دیا جاتا تو کیا مسلمان آج تک جگڑ رہے ہوتے؟ اور اب آتا ہے وہ لمحہ جب رسول اللہ کے وصال کے بعد گھر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی تیاری کر رہے تھے اور گھر کے باہر کچھ لوگ نئے خلیفہ کے فیصلے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ انصار نے کہا کہ رسول اللہ کے بعد اب ہمیں ایک رہنما چاہیے، ہم نے اسلام کو اپنایا، اسے پناہ دی، کیا یہ ہمارا حق نہیں کہ ہم میں سے کوئی خلیفہ ہو؟ وہ جذباتی تھے، وفادار تھے اور کچھ حد تک غصے میں بھی تھے۔ ان کی نیت کھری تھی، امہ کا فیوچر بچانا۔ یہ ساری باتیں مدینہ کی ایک چھوٹی سی جگہ میں، جسے آج سقیفہ بنی سعیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں ہو رہی تھی۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو دیکھا، ان کا جذبہ سمجھا، انہوں نے ایک سکون بھری لیکن دلیل سے بھری تقریر کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ لوگ اسلام کے اصلی مددگار ہیں، آپ کی قربانیاں کبھی نہیں بھول سکتے، مگر امامت، لیڈرشپ وہ قریش کو ملنی چاہیے۔ رسول اللہ قریش سے تھے اور امت ان کی بات مانتی ہے، اور اگر آپ لوگ دو لیڈرز کا کہہ رہے ہیں، ایک انصار سے اور ایک مہاجرین سے، تو یہ نفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا، میں آپ کو دو لوگوں کا نام دیتا ہوں، ایک ابو عبیدہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے جسے چاہیں چن لیں۔ لیکن تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اچھالا اور کہا کہ نہیں، آج اس امت کا سب سے بہترین شخص یہ ہے، رسول اللہ نے نمازوں میں انہیں اپنا نائب بنایا تھا۔ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ابوبکر کو خلیفہ مانو۔ اور اسی وقت ایک ایک کر کے لوگوں نے ان کا ہاتھ تھام لیا، بیعت شروع ہو گئی۔ لیکن حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس سے بھی تفرقہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وفاداری، علم اور نسب میں کوئی شک نہیں تھا، اس مشورے میں شامل ہی نہیں تھے۔ ان کا گلہ تھا، میں نبی کا گھرانہ ہوں اور مجھ سے پوچھا تک نہیں گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غم اور غصے کا اظہار کیا۔ حضرت علی نے 6 مہینے تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، جس سے یہ ڈر تھا کہ مسلمانوں میں تفرقہ نہ پھیل جائے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گھر گئے اور وہاں وہ سب ہوا جو اب بھی دونوں فرقوں کے درمیان جذباتی انہکام بن کر زندہ ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ عمر نے دروازہ توڑا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ زخمی ہو گیا اور ان کا بچہ شہید ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسی سے باندھا گیا۔ سنی کہتے ہیں کہ سب امن کے ساتھ ہوا۔ علی نے آخرکار امہ کی مصلحت کے لیے بیعت کی، یعنی ایک ہی تاریخ، 2 تصویریں، اور تب سے آج تک مسلمان ان 2 تصویروں میں ہی بنٹتے چلے جا رہے ہیں۔ سنی روایت اس مسئلے کو کوئی ڈویژن کا سبب نہیں جانتے اور یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سے پہلے تینوں خلفاء کے ساتھ متحد رہے اور ان کی بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسائل میں مشورے ضرور دیے مگر کرسی کے قریب نہیں آئے۔ ان کی خاموشی ایک سیاسی تسلیم تھی یا ایک روحانی احتجاج؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر دور میں پوچھا گیا مگر کبھی مکمل جواب نہیں ملا۔ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے اور حضرت علی ان کو بھی اہم فیصلوں پر مشورہ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بیٹوں میں سے 3 بیٹوں کا نام بھی انہوں نے ابوبکر، عمر اور عثمان رکھا۔ حضرت عمر کے دور میں اسلام کی سلطنت مصر سے ایران تک پھیلی،
پھر 10 سالہ اقتدار کے بعد 644 AD میں حضرت عمر کو ذاتی مسئلے پر ابو لولو فیروز مجوسی نے قتل کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد خلافت کا فیصلہ ایک 6 صحابیوں پر مشتمل شورا نے کیا اور حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت علی نے اس فیصلے کو بھی قبول کیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی اور بنو امیہ کے قریبیوں کو اہم عہدے دینے پر غصہ، غم اور بغاوت ابھر آئی۔ مصر، بصرہ، کوفہ سب جگہ سے لوگ گلہ شکوہ کر رہے تھے۔ حضرت عثمان کے دشمن بڑھتے گئے اور آخر کار کچھ باغی مدینہ تک پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حسین کو عثمان کے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجا، مگر سب کچھ بچایا نہیں جا سکا۔ حضرت عثمان کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ یہ قرآن آج بھی حضرت عثمان کے خون کے نشانوں کے ساتھ تشکند کے ایک مدرسے میں موجود ہے۔ اس قتل کا ذمہ دار کون تھا؟ ہر گروپ دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ یہ اسلام کا پہلا پولیٹیکل مرڈر تھا اور اس نے خلیفہ کی خلافت کو خطرے میں ڈال دیا۔ اب پوری امہ کی نگاہیں ایک نام پر ٹک گئی تھیں، علی ابن ابی طالب۔ 656 AD میں حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا، مگر یہ بیعت ایک خوشی کا پیغام نہیں تھی، یہ بیعت تھی ایک ٹوٹی ہوئی امہ کو جوڑنے کی۔ مگر جہاں حضرت علی کھڑے تھے وہاں ایک اور لشکر تیار ہو رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور بنو امیہ کے لوگ، خاص طور پر حضرت معاویہ جو اس وقت گورنر آف سیریا تھے اور عثمان کے قتل کا بدلہ مانگ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قتل میں شریک سب کو ثبوت کے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی، مگر دوسری طرف سے جواب آیا، اگر تم قاتل کے خلاف نہیں ہو تو پھر تم ان کے حمایتی ہو۔ اور اس طرح جنم لیا فتنہ کبریٰ نے، جو اسلامی دنیا کی پہلی سول وار تھی۔ پہلی جنگ ہوئی جنگ جمل، جہاں ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور دوسری طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جنگ بصرہ کے قریب ہوئی اور حضرت علی کی فوج نے جنگ جیت لی۔ مگر جنگ میں حضرت طلحہ اور زبیر شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دیا گیا، مگر سب سے بڑا مقابلہ اب بھی باقی تھا۔ حضرت معاویہ سیریا کے گورنر، حضرت عثمان کے قریبی رشتہ دار تھے اور ان کے قاتلوں کو سزا دلوانے کی مہم کر رہے تھے۔ اور جنگ جمل کے بعد اب حضرت علی نے حضرت معاویہ کو گورنر کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا تھا۔ اس بات پر حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور خود ہی خلافت کا اعلان کر دیا، اور پھر ہوئی جنگ صفین۔ اس جنگ میں حضرت علی کے پاس تقریباً 80,000 لوگوں کا لشکر تھا، جبکہ حضرت معاویہ کے پاس 1,20,000 کا لشکر تھا۔ یہ جنگ 3 دن تک عراق میں دریائے فرات کے ساتھ لڑی گئی اور دونوں جانب کافی جانی نقصان ہوا، لیکن حضرت علی کا لشکر زیادہ بھاری رہا اور حضرت معاویہ کے لشکر نے آخر میں قرآن دکھا کر صلح کی درخواست کی، لیکن یہ ایک ٹوٹی پھوٹی صلح ہی تھی اور اندرون نفرت حضرت معاویہ یا شاید دونوں طرف سے قائم رہی۔ اس دوران ایک اور باغی گروہ خوارجی کے نام سے ابھرا، جو دونوں کی مخالفت کرتا تھا اور اقتدار کے لیے آپس میں لڑائی کو کفر قرار دیتا تھا۔ اسی فتوے کی بنیاد پر خوارجیوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن یہ صرف حضرت علی کو ہی شہید کرنے میں کامیاب رہے، کیونکہ وہ پرسنل گارڈز نہیں رکھتے تھے، جبکہ حضرت معاویہ پوری سیکیورٹی کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ نے اعلان خلافت کر دیا اور یہاں مسلمانوں کے آپسی تفرقے کو ایک اور گہرا زخم ملا جو صدیوں تک زندہ رہنا تھا۔ حالانکہ حضرت علی کے بعد خلیفہ بننے کا حق ٹیکنیکلی حضرت حسن ابن علی کا تھا، جن کا سلسلہ رسول اللہ سے سب سے قریب تھا، مگر حسن ایک اور جنگ اور اقتدار کے لیے مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل نہیں چاہتے تھے، اس لیے مسلمانوں کی بہتری کے لیے انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی۔ لیکن اس صلح کی چند شرطیں تھیں۔ حضرت معاویہ زندگی بھر حکومت کریں گے، مگر اس کے بعد
حضرت حسن یا لوگوں کا چنا ہوا بندہ خلیفہ بنے گا، کسی کو زبردستی وارث نہیں بنایا جائے گا۔ حضرت معاویہ نے اس صلح کو تب تک انٹیکٹ رکھا جب تک حضرت حسن زندہ تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد اسے توڑ دیا اور اپنے اقتدار کے آخری حصے میں یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ کچھ سنی محدث یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ حضرت معاویہ کو خلیفہ چننے سے نہیں روکتا تھا، لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ بھی تاریخ کے پنوں میں کھو گئی۔ یزید کی خلافت کو امام حسین نے ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر اسلامی تاریخ وہ واقعہ لے کر آئی جو آج بھی مسلمانوں، شیعہ ہو یا سنی، سب کے دلوں کو دہلا دیتا ہے، اور وہ ہے حضرت امام حسین کی شہادت، جس سے آپ سب واقف ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں صرف اپنا خون نہیں دیا، انہوں نے ایک مثال چھوڑی کہ اسلام صرف طاقت سے نہیں چلتا، وہ چلتا ہے حق سے۔ یزید کو تو کرسی مل گئی، مگر عزت، تعظیم اور حق کے وارث حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ تقسیم، یہ زخم، یہ فتنہ کیا صرف 680 میں ختم ہو گیا؟ آج بھی یہ تقسیم زندہ ہے۔ ایک طرف وہ مسلمان ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا حقدار وارث مانتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ سیاست اور خلافت وہی تھی جو اجتماعی فیصلے سے چلی۔ مگر تفریق تب شدت اختیار کرتی ہے جب ایک مسلمان تاریخ سے سیکھتا نہیں، صرف جھگڑا کرتا ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے شیعہ سنی تفرقے کی بنیاد ہوئی، لیکن یہ بنیاد آج کی شکل یا امیہ اور عباسی اختلافات سے کیسے پروان چڑھی۔ اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور ہم وہ ساری تفصیل بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور تفریق اور نفرت سے دور رہیں۔ اللہ حافظ۔